अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज के प्रोग्राम में कुछ तज़किरा करेंगे पाकिस्तान में गवर्नेंस के क्या हालात हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए कितनी सहूलियात मौजूदा जो हुकूमत है उसकी जानिब से दी गई हैं। इसके साथ साथ जो सियासी शोर है उससे मुतालिक भी बात करेंगे। दो बरादर ममालिक के वज़राए ख़ारिजा अहम मुलाकातें भी उन्होंने की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, आर्मी चीफ से, इससे भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, आसिफ ज़रदारी साहब सबसे पहले उनका ज़िक्र कर लेते हैं। और आज जब वो अदालत गए तो अपने मिजाज के बरखिलाफ़ उन्होंने छड़ी भी घुमा दी, हालांकि वो बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं और कूल माइंडेड तसव्वुर किए जाते हैं। हुआ क्या और उन्होंने कहा क्या, पहले ये देख लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। पहले मेरे पास 4 साल में रहा हुकूमत जेल में, तब मेरे पास था वो कैसे जेल में सहूलियात को लेके वैसे तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा ढिंढोरा पीटा गया। पीपल्स पार्टी का शोर उस तरह हमने नहीं देखा। ऑल्दो इलाज पे पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है। आज छड़ी घुमा देना एक बड़े तहम्मुल पसंद ठंडे दिमाग के आदमी की जानिब से, आसिफ ज़रदारी जाने ही इसी वजह से जाते हैं। क्या वाकई आसिफ ज़रदारी दबाव में आ गए हैं या ये किसी बौखलाहट की इंडिकेशन? उनकी मुस्कुराहट भी आपने देखा होगा कि मफकूद थी जी। आज वो अच्छे मूड में नहीं थे। और यकीनन देखें, ये बात यह है कि आज से 20 साल पहले उन्होंने जेल काटी थी। तब 15-16 साल पहले 2006-07 में वो बाहर आए। उस वक्त वो काफ़ी यंग थे जी, रिलेटिवली। उनको मुख्तलिफ आर्ज़े हैं और जेल जो है वो बड़ी छोटी काल कोठरी टाइप की जेल, उन्होंने सख्त जेल काटी है, ना भूलें आप जी। और उसमें उनको बैक का अर्जा उस वक्त हुआ था। डायबिटीज़ के वो शदीद मरीज़ हैं जी। वो मुझे मालूम है कि जब भी मैं उनसे मिला हूँ वो उसका मैनिफेस्टेशन होती थी सामने। जी जी। तो मकसद है कि अब वो उम्र का तकाजा भी है, उम्र का तकाजा भी है और जिस तरीके से वो समझते हैं कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसका भी गुस्सा था। एक तो ये बात है। जी जी। दूसरी बात ये है कि ये जो गुस्सा निकाला उन्होंने, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है। जी जी। कि जब पिम्स गए थे आसिफ ज़रदारी तो उनकी बेटी आसफा भुट्टो उनको मिलने के लिए वहाँ गई। जी जी। हालांकि उसकी तय था कि वो मिलेंगी उनको। जी जी। लेकिन उनको, उनकी साहबजादी को वो बाहर बैठी रही, पहले तो मिलने नहीं दिया, फिर बाहर बैठा दिया कि जब वो आएंगी तो मैं हेलो हाई कर लूँगी। जी जी। उन्होंने हेलो हाई भी नहीं होने दी, बल्कि उनको बिल्कुल ही पीछे कर दिया। जी, उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया कि बदतमीज़ी की गई मुझसे और बदतमीज़ी की गई। जी। मकसद कहने का ये है कि क्या यानी एक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा है, पार्टी जो है वो को चेयरपर्सन है उसके वो। जी। तो ये जो असीयत पसंदी है जो कि टॉप से शुरू होती है खान साहब से कि लोगों को जिक्र करो, ये जो एटीट्यूड है ना, टॉर्चर। जी जी। अब ये किसके कहने पे होता है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये किया जा रहा है। ये एक तो है ना टॉर्चर, ये है कि आप मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए नफरत फैलाएं। जी जी। एक है कि बंदे को जिक्र करें, फिर आप कहते हैं जी डील नहीं करेंगे हम। जी। निज़ामी साहब, डील से मुतालिक भी बात करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि डील नहीं करूँगा, वो बाद में बात करेंगे। आसिफ ज़रदारी साहब को स्पेसिफिकली अगर लेके बात की जाए, आसिफ ज़रदारी पे एक जानिब केसेस हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है, अब्दुल गनी मजीद के प्ली बारगेन की खबर आ रही है। 10 अरब कोई 66 करोड़ रुपए के तहत उनका प्ली बारगेन हो गया है। क्या इसका फ़ायदा? मैं कंफ्यूज हूँ कि ये लैंड जो है साथ दी गई है, ये वो है 10 अरब 86 करोड़ या इन्होंने कैश दिया है? ये निज़ामी साहब अभी बाज़ाब्ता तौर पे तो इसकी कंफर्मेशन हुई नहीं है, लेकिन दो इत्तलात हैं। एक ये है कि वो 10 अरब उन्होंने अदा करने और उसके साथ साथ वो ज़मीन जो स्टील मिल्स और दीगर ज़मीन जो मुबैना तौर पर उनके कब्ज़े में थी, वो भी उसको ओके करना ज़ाहिर है, चेयरमैन ने ओके कर दिए तो वो चेयरमैन ने कर दिया तो वो लेकिन वो प्ली बारगेनिंग जो है वो अनवर मजीद को सियासतदान तो नहीं है ना। जी जी। ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि वो ज़रदारी साहब के बिजनेस पार्टनर थे, अगर वो थे जी। लेकिन ये केसेस उन पे हैं और एक फायर वॉल है ज़रदारी साहब और उनके दरमियान। जी जी। तो ये कहते ना कि इस पर कल भी हमने डिस्कशन की थी। जी जी। कि क्योंकि अनवर अब्दुल गनी मजीद जो अनवर मजीद के साहबजादा हैं, जी जी, उनकी प्ली बारगेनिंग का मतलब ये है कि ज़रदारी साहब ने प्ली बारगेनिंग कर रही, ये इसको कंफ्यूज ना करें दोनों। जी जी। ज़रदारी साहब का मामला अलग है, उनका मामला अलग है और बिलवास्ता या बिला वास्ता कोई फ़ायदा भी आपकी नज़र में ज़रदारी साहब को उसका अभी फ़िलहाल नहीं पहुंच रहा है। निज़ामी साहब, एक और मामला
آصف زرداری کا ہم ذکر کر رہے ہیں. آج سعید غنی صاحب نے بھی کہا ہے کہ دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ حکومت کو, اور کچھ اور بھی انہوں نے جو الائنس ہیں, جو اپوزیشن ہے سندھ کے اندر, اس کو لے کے انہوں نے بات کی ہے. یہ دیکھ لیجئے پھر بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا موقف چینج ہو جائے, کہ کسی طرح آصف علی زرداری کا موقف چینج ہو جائے. کچھ سیاسی یتیم ہیں اور کچھ پپٹس ہیں, کٹھ پتلیاں وہاں پر بھی ہیں. ان کو اگر یہ آسرے کا ٹیکہ نہ لگائیں نا ہر 6-7 مہینے کے بعد کہ پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے, تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے, مر جائیں گے بیچارے. میں سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں, چاہے وہ MQM ہے, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے, یا دیگر پارٹیاں جو پارٹیاں نہیں بھی جیتی, میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائی جائے. سعید غنی صاحب کے بیان کے بعد فیصل واڈا صاحب انہوں نے کہا کہ ہم تو ورکنگ ریلیشن چاہتے ہیں اور سب کے ساتھ آن بورڈ. دیکھیں جی, اس دور کی ایک سب سے بڑی ٹریجڈی جو پتہ کیا, جی وہ ایک جارج آرویل تھا, اس کا ناول بھی ہے 1984. جی, وہ کہتے ہیں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ. وہی حال اس دور میں مجھے دیکھنے میں آیا. مثلاً کہا جاتا ہے جی میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. جی, میڈیا جناب واہ واہ واہ, خاص طور پہ جو بھارت کے خلاف ہم جی, ہماری اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے, اور میڈیا کا جمہوریت میں بڑا. اوپر سے یہ کہہ رہے کہ میڈیا کا بڑا مثبت رول ہے, مبارکباد ہے, اندر سے آپ ان کی آزادی سلب کیے جا رہے ہیں. جی, یہی حال یہ ہے کہ ہم مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, وہاں GDA اور یہ اور وہ, اور یہ اصل میں یہ کوششیں ہیں ول بریک کرنے کی. جی, ول بریک کرنا کیا ہوتا ہے ذرا سمجھا دیں. مطلب ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی کیا کہنا چاہیے, جو اس کی طاقت ہے, جو اس کی سیلف رسپیکٹ ہے, عزت نفس, اس کو توڑ دیں, بندے کو توڑ دیں, اس کو شٹر کر دیں. وہ کچھ ہے نفسیاتی طور پہ دباؤ میں لانا. یہ مطلب ہے ان کو سیاسی منظر سے ہٹانا ہے. پیپلز پارٹی کا جو تسلط ہے وہاں سندھ گورنمنٹ, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ انہوں نے وہاں دودھ کی نہریں بہائی ہیں, ان کے بڑے ایکٹس آف کمیشن ہے, کرپشن کے معاملات بھی ہوں گے, نان ٹرانسپیرنسی کے بھی ہوں گے, گورننس بھی شاید اتنی اچھی نہیں ہوگی, لیکن یہ باقی پاکستان میں جو اچھی گورننس ہو رہی ہے اس میں ہم بعد میں بات کر لیں گے. یہ تو نظامی صاحب باقی پاکستان اللہ ہی حافظ ہے, عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے بہت سے معاملات میں. اسپیسیفکلی سندھ کے اندر آپ نے ذکر کیا ہے, یہ سعید غنی صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ گورنر رول, سندھ میں حکومت کی تبدیلی, اقتدار اور لوگوں کے پاس, یہ پچیتی گھاس ہے. 6 مہینے بعد کیوں ہوتی ہے؟ سندھ کی گورنر رول کی بات کر رہے ہیں یار, کیسے بچے ہیں آپ, جی, برخوردار ہیں آپ. جی, یہاں اس ملک میں پریزیڈنشل سسٹم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. یہاں پہ جو آئندہ آنے والا نقشہ نا, اس میں 18th امینڈمنٹ اور باقی چیزوں کو یار مکاؤ ٹنٹا سارا. یہ ٹنٹا مکا کے یہاں کوئی صدارتی نظام اور ٹیکنوکریٹس ٹائپ کی گورنمنٹ, لیکن ریزسٹنس بڑی ہوگی. جی, جی, آپ خبر دے رہے ہیں نظام صاحب. یار خبر نہیں, میرا تجزیہ ہوتا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا نہ چڑیا ہے, نہ کوئی چڑا ہے, نہ گدڑ سنگھی ہے جو کبھی کبھی جاگ جاتی ہے. لیکن یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نظامی صاحب صدارتی نظام کی, اب دیکھیں تضاد یہاں پہ بہت کھل کے ہیں. صدارتی نظام اس ملک میں ناکام ہو چکا ہوا, اور یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کے ذریعے وفاق کی ٹرو اسپرٹ جو ہے جی, اس کے مطابق کیا گیا تھا, اور گورننس کے لیے ایک سوٹیبل ایگزامپل, اور یہ کنسنسس تھا. جی, یہ کوئی پیپلز پارٹی کا اکیلا فیصلہ تو نہیں تھا نا, سب پارٹیاں تھیں. بالکل ایسے ہی ہے. PTI بھی شاید تھی میرے خیال سے, جتنے بھی لوگ تھے. جی, 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 تو مقصد ہے اب اس کو آپ ختم کریں گے, آپ چھوٹے صوبوں کو دبانے کی کوشش کریں گے, تو بڑا یہ اس پہ خیر لمبی بحث ہو سکتی ہے. نظامی صاحب کیا تعلق ہے, جو غلط قانون سازی ہوئی ہے یہ ان کی نظر میں صحیح نہیں ہے. فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو میرا خیال ہے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں. جو غلط قانون سازی ہوئی ہے اور ان یہ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے تو کر دیں قانون سازی, یہ تو ہے ہی لیجسلیٹر. غلط قانون سازی ہوئی ہے نا, آپ پارلیمنٹ میں آئیں. جی, پارلیمنٹ میں تو آپ آتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے. کشمیر کے بحران پہ بھی آپ کے وزیر اعظم جو ہے 1.25 گھنٹے کے علاوہ نہیں آیا, مجھے پتا ہے. اتنی بڑی کہتے ہیں کہ جی وہ 71 کے بعد سب سے بڑا بحران ہے, جی, جی, وہ نہیں آئے. تو پھر آپ رونا بھی روتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی جو میں کہہ رہا ہوں جی, اس طریقے سے کریں گے کہ آئین کو معطل کر کے کوئی نیا نظام لے آئیں گے. نہیں, یہ آپ کی لیکن بات یہ میں بات بالکل یاد جان ہے. رکھیں, اگر ایسا ہوگا تو اس کا سب سے پہلا جو شکار ہوں گے وہ عمران خان ہوں گے. عمران خان ہوں گے, PTI ہوگی. نظامی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وزراء کے ایسے بیانات سے, یہ باتیں بالکل ان میں بالکل بے جان باتیں نہیں ہیں. یہ بحث جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت دھواں وہیں سے اٹھتا ہے, یہاں کوئی نہ کوئی چنگاری بھڑک رہی ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس, یعنی اس پاگل پن میں بھی کوئی میتھڈ, کوئی مقصد ہے.
کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا نظامی صاحب, کوئی نہ کوئی تو اس پہ کام کر رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی تو بات ہو رہی آپ کو ہوگی. کہہ رہے ہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, لیکن اگر یہ پردہ اٹھا تو پھر یہ فیصل واڈا صاحب کی بلب کیا پوری بتی گل ہو جائے گی. بھائی میری بات سنیں, یعنی مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے کہ یہی ہے نا محاورہ کچھ اس کا. جی جی, سوال ہے کہ آپ کی گورننس کا دہائی مچی ہوئی ہے کہ اتنی خراب گورننس ہے, اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے. جی خود کے پی کے اندر یہ حال ہے کہ ان سے وہ اس کا وہ جو بی آر ٹی ہے ان کی, جی جی, اس کی لائن نہیں بچھائی جا سکی. ایک بار بچھاتے ہیں, توڑتے ہیں, پھر بناتے اس کا ہیں. روٹ نہیں بند. جی ایسے ہی ہے. احتساب بیورو وہاں پہ بہت دیر کا ختم ہو چکا. جی بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ بھی جوائن کریں گے, ان سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. جی نظامی صاحب السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ آپ خیریت سے ہیں؟ کہ یہ برخوردار عباسی صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ آج جو فوٹیج ہے دیکھیے اس کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب آج بہت خراب موڈ میں تھے, وہ چھڑی بھی انہوں نے دے ماری. تو کیا وجہ ہے اس اتنے خراب موڈ کی؟ دیکھیے ان کا خراب موڈ بالکل نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں, جو انہوں نے ملک کے حالات ایک طرف کیے ہیں, اور دوسرا جو انتقامی کارروائیاں اپوزیشن کے اوپر کی ہوئی ہیں, ان کی مثال کم ملتے ہیں. آج مجھے بہت دکھ ہوا, میں سمجھتی ہوں ہر شہری کو دکھ ہونا چاہیے. میں نے زرداری صاحب اگر ملزم ہیں, فریال ٹالپور صاحبہ جتنی ملزم ہیں اتنی عمران خان صاحب بھی ملزم ہیں, پرویز خٹک بھی ملزم ہیں, جہانگیر ترین بھی ملزم ہیں. لیکن ان کو بختر بند گاڑیوں میں, ایک عورت کو بختر بند گاڑیوں میں آپ لے کے آتے ہیں. وہاں جو مجھے انہوں نے بتایا, میری محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ سے بات ہوئی, زرداری صاحب سے نہیں ہوئی, لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے نیئر سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. جیل مینیول کی جو اکارڈنگ ٹو جیل مینیول ان کے جو رائٹس ہیں, جو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مراد اپنی خود پے کرے تو ان کو ایک ٹیلی ویژن یا اے سی مل سکتا ہے. لیکن ان کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, نہ ایئر کنڈیشنر ہے. ٹیلی ویژن اگر ہے تو چھوٹا سا, اس میں صرف پی ٹی وی آتا ہے, جیسے اور کوئی چینل وہ نہ دیکھ سکے. 7 بجے پوری تاریکی ہوتی ہے, سب کچھ بند ہو جاتا ہے, انڈر لاک اینڈ کی وہ آ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے آصف صاحب, مجھے پتا ہے کہ ان کو ملٹیپل ایلمنٹس ہیں, اور ایسی ایلمنٹس ہیں کہ ان کے پاس 2 اٹینڈنٹس 24/7 وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. انسولین کی انجیکشنز ان کو لگتی ہیں ریگولرلی. ہی از اے ہائی بلڈ پریشر پیشنٹ. ان کی اسپیشل کیئر, ان کا کھانا جو ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے, بیکاز ہی ہیز سو مینی ایلمنٹس. اور یہ جو 2 کمبینیشنز ہیں, اس کے بعد ہارٹ ایلمنٹ ایک نیچرل النس ہو جاتی ہے. اس کے باوجود کہ آج ایک ٹویٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں بشکوری صاحب, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کو جیل کے سورسز جی راٹ ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہ ان کو ہارٹ کنڈیشن, سیریس ہارٹ کنڈیشن ہے. اب یہ حالات آپ نے, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے پتہ نہیں کیا عزائم ہیں, لیکن آپ نے ان کو اس حالت پر چھوڑا ہوا ہے جہاں پر ان کی ہیلتھ ڈینجرس کنڈیشن میں ہے اور کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اب آپ اس کے اوپر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انہوں نے لاٹھی کی کیا دیر ماری اور یہ کیا تھا. آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ پرزنر آف کانشنس ہیں, ان کے جو حقوق ہیں جو پاکستان کا آئین دیتا ہے, جو جیل مینیول دیتا ہے, وہ ان کو حقوق مل نہیں رہے. ایک طرف سے ان کی کوئی کنوکشن نہیں ہے, دوسری جماعتوں کی میں بات نہیں کر رہی, وہاں پر ہو سکتا ہے ان کی کوئی کنوکشن نہیں ہے. حاضریاں, وہ حاضریوں پہ حاضری وہ آ رہے ہیں, ہر حاضری, آج بھی حاضری ہوئی, جج موجود نہیں تھا. بختر بند گاڑیوں میں ان کو لے کے آئے, جج غیر حاضر تھے. ٹھیک ہے, اور کتنی جج موجود تھے, جو متعلقہ جج تھے وہ نہیں تھے ڈاکٹر صاحبہ. مس کیریج آف رائٹس ہے,
اور یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ ان کی آج تک رپورٹ کیوں نہیں انہوں نے ریویل کی؟ جو رپورٹ ڈاکٹرز نے دی ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں؟ جی اچھا محترمہ، آصف صاحب ایکچولی نیڈز اے اسپیشل ہیلتھ کیئر، اور اس لیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کے عزائم اگر خدا نہ خواستہ کوئی اوپر نیچے بات ہوئی تو حکومت وقت ول بی ریسپانسبل. یہی تو میں آپ سے یہ بات ہمارے چیئرمین بھی کہہ چکے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات کہی ہے، میں نے بھی خود بھی یہ بات کی کہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کہا حکومت کے عزائم کیا ہیں؟ حکومت کے عزائم تو یہی میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا وہ چاہتے ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں وہ NRO مانگ رہے ہیں، دوسری طرف وہ شاید نہیں مانگ رہے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ مانگیں اور اس لیے ان کی ول توڑی جائے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جیل مینول کے تحت ان کو بالکل I think I want to say نظامی صاحب I want to say کہ میں سمجھتی ہوں ابھی فریال ٹالپور صاحبہ ہوں یا آصف صاحب ہوں، یہ ہوسٹیجز ہیں. they are not prisoners, they are hostages. اور حکومت نے ان کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. جیسے آپ کڈنیپنگ فار رینسم کرتے ہیں، یہ اس قسم کا مثال ہے. نہیں رینسم اب کیا پلی بارگین کے ذریعے حکومت مانگ رہی ہے؟ اتنا پریشرائز کریں کہ ان کی ول بریک کریں. جی رینسم جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو یرغمال بنایا ہے. یہی بات میں نے بھی یہی لفظ یوز کیے تھے کہ یہ جو ول بریک کرنے کا یرغمال، کیونکہ دیکھیں ایک شخص جن کے اوپر الزام ہے، کتنے بھی ریفرنسز چلیں آپ بنا لیں، جب وہ ہر کیس کو چیلنج کر رہے ہیں، لیگلی ان کا رائٹ ہے، اس کو فیس کر رہے ہیں، وہ اپیئر ہو رہے ہیں گزشتہ کئی ماہ سے ہر اس میں، اور کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے. آپ نے کتنے اربوں کی بات کی، جو ایک الزام جس پہ اوپر آپ ان کو اریسٹ کیا ہے وہ کروڑوں میں آ کے بات رکتی ہے. تو جب وہ فیس کر رہے ہیں اور ان کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے، وہ فیس کر رہے ہیں، کورٹس میں ہر حاضری پہ آ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ان کو تحویل میں آپ کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں یہ بتائیے کہ یہی میرا انڈر اریسٹ. اور اگر ان کو آپ نے اریسٹ کیا ہے تو پہلے تو آپ علیمہ بی بی کو اریسٹ کریں، جنہوں نے ڈکلیئر کی ہے کہ میری پراپرٹیز جو ہیں وہ جی ڈاکٹر صاحبہ، جی لیکن کوئی پیسے منی ٹریل نہیں دیے انہوں نے. اچھا یہ بتائیں، اور JIT جہانگیر ترین کے اوپر کیوں نہیں بنائی آپ نے؟ ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، یہ ذرا نظامی صاحب میں ذرا مختصر آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو آپ نے نقشہ ٹھیک کھینچا، لیکن حکومت آخر کچھ تو چاہتی ہوگی جو اتنی سختی کر رہی ہے، یا یہ محض ایک منتقمانہ قسم کی روایت ہے جو بالکل غیر جمہوری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں تھیں جو شاید فوجی امرتوں میں تو سچی تھیں، ایک جمہوری نظام میں ان کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کیا اس کا مقصد وہ NRO تک ہے، یا کوئی سندھ حکومت کو ختم کرنے کا مقصد ہے، یا یہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں سامان باندھ کے ملک سے چلے جائیں اور پری بارگیننگ کر لیں؟ ایک تو میرا سوال آپ سے یہ. دوسرا یہ جو عبدالغنی مجید کی جو پری بارگیننگ ہوئی ہے، اس کو لوگ زرداری صاحب کا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق ہے ایک دوسرے سے؟ دیکھیں مجھے کوئی علم نہیں ہوئی کہ ان کی پری بارگیننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کتنے میں ہوئی ہے مجھے کچھ نہیں پتا. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میرے پارٹی کے عہدیدار ہیں، ہمارے سینئرز ہیں. زرداری صاحب کو میں نے دیکھا بحیثیت صدر، وہ واحد جمہوری صدر تھے جنہوں نے اپنے پاورز جو ہیں، باقی صدور کے آپ حالات دیکھیں تو انہوں نے اپنے پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو انہوں نے دیے. باقی صدور نے تو آکے پارلیمنٹس انہوں نے ڈیزولو کی ہیں 58(2)B کا. انہوں نے پھر انہوں نے ایز فیڈرل پریزیڈنٹ انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا. انہوں نے بلوچستان سے معافی مانگی، انہوں نے خیبر پختونخوا کو رائٹس دیے، گلگت بلتستان کو رائٹس دیے، واٹر ریفارمز کا آغاز کیا. یہ ان کی ساری کارکردگی. میں بحیثیت پولیٹیکل کارکن میں ان کی بات کروں گی، اور میں فریال ٹالپور صاحبہ جو ہماری ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے میں ان کی بات کروں گی. باقی جو بزنس مین ہیں پلی بارگین انہوں نے کی ہے نہیں کی، انڈر لا کی ہے، کیا کیا ہے، آپ میرا سوال نہیں سمجھی. Right now I'm focusing on the human rights. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک بزنس مین کی پری بارگیننگ کو زرداری صاحب سے
منسوخ جوڑنا کرنا۔ وہ منسوخ کرنا ہے، جوڑنا کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیں وہ ایک بزنس مین ہے، ان کا پہلے بھی بزنس تھا، جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے پہلے بھی ان کے بزنسز تھے، بعد میں بھی بزنسز ہیں، وہ جانے اور حکومت جانے۔ میں کہتی ہوں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیفینڈ آبویسلی دا رائٹس آف مائی پولیٹیکل لیڈرز، اور میں اس اینگل سے بات کر رہی ہوں کہ، اور میں کمپیئر کر رہی ہوں، میں تحریک انصاف جو ہے اس کا جو گھنونا تحریک انتقام والا چہرہ ہے، میں عوام کو وہ دکھانا چاہ رہی ہوں۔ آئی وانٹ ٹو پلیٹ دس کیس کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی دھجیاں بکھیر دی۔ 200 ارب کا آپ نے اس ملک کو ٹیکہ لگایا اوور نائٹ، رات کے اندھیرے میں، اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ ان کی آدھی کیبنٹ، ان کی کیبنٹ کی اگر آپ ایک پوری ایک گیلری بنا دیں تو آپ کو اس میں انسائڈر ٹریڈر ملیں گے، آپ کو ان میں بے نامی اکاؤنٹ ہولڈر ملیں گے، آپ کو ان میں جعلی ڈگریز والے لوگ ملیں گے، آپ کو لون ڈیفالٹرز آپ کو ملیں گے، آپ کو ہر اس کی ہر کرپشن کی شکل ملے گی، اور آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے لوگ ملیں گے جو اپنے فائدے لے رہے ہیں، جو ایگزمپشنز لے رہے ہیں۔ کون سی انہوں نے آنےسٹ، اور جو خود پرائم منسٹر ہیں ان کی بہن نے کنفیس کیا ہے کہ میری پراپرٹیز جو ہیں وہ جعلی پیسوں سے بنی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کو یرغمال بنایا گیا، اور پھر تاوان کا بھی آپ نے بات کی۔ اگر تاوان ادا کرتی ہے آپ کی لیڈرشپ تو اس کا ایک آپشن تو بظاہر پلی بارگین نظر آتا ہے۔ دوسرا، سندھ میں آج بھی سعید غنی صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو چینج کرنے کی باتیں کر کے۔ کیا واقعی کوئی مشکل میں ہے سندھ گورنمنٹ میں تبدیلی کی، یا کسی اور طریقہ کار کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے مجھے تو نہیں کچھ بھی ایسا نظر آیا، وہاں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے اور کافی بڑی اکثریت ہے، پہلے سے زیادہ بڑی اکثریت ہے، اور ہاں چھوٹی موٹی شکایتیں ہر علاقے کے لوگوں کو ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں تھی جس کو پتنگڑ بنایا گیا ماضی میں، ابھی حال ہی میں جرنلسٹ کے حوالے سے۔ تو سندھ حکومت جو ہے اٹس فائن، مجھے نہیں اس میں کوئی بھی ایشو نظر آ رہا ہے اس وقت۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی کی خواہش ہو تو وہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ پنجاب کا جو انہوں نے حشر کیا ہے، میری بھی یہ خواہش ہے پنجاب میں جو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا حشر کیا ہے، پوری کی پوری لوکل گورنمنٹ کا ڈھانچہ انہوں نے گرا دیا ہے۔ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پتہ نہیں چلتا کہ چیف منسٹر کون ہے۔ پلیز ول دا ریئل چیف منسٹر اسٹینڈ اپ، یہ میرا ان سے سوال ہے کہ کون ہے ان کا چیف منسٹر، پنجاب کے کام کیسے ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھی خواہش ہو سکتی ہے۔ یہ نفیسہ صاحبہ اب اتنی بھی معصومیت میرے اختیارات تو یہ نہیں ہے کہ میں اتنی بھی معصومیت اچھی نہیں ہے نفیسہ صاحبہ، بزدار صاحب ہیں۔ یہ بتائیں مجھے کہ آصفہ بھٹو صاحبہ نے بھی بی بی سی کو انٹرویو دیا، وہ لگا ایسے کہ جس طرح کو ان کی سافٹ لانچنگ ہے، کیا آئندہ آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں وہ ایک زیادہ پرو ایکٹیو رول ادا کریں گی سیاست کے اندر؟ دیکھیں وہ تو ان کی چوائس ہے۔ میں سمجھتی ہوں ابھی لاڑکانے کی ان کے لیے بات ہو رہی تھی تو لاڑکانے والے تو بڑے خوش تھے، لیکن وہ کہیں بھی کھڑی ہو جائیں تو جہاں بھی پیپلز پارٹی کا کارکن اور بیس ہے وہ خوش ہوں گے۔ پاکستان میں وہ کہیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اگر پارٹی ول ڈیسائیڈ اگر آصفہ بی بی کہاں کھڑی ہوتی ہیں، کب کھڑی ہوتی ہیں، اس کا فیصلہ یقیناً پارٹی کرے گی۔ لیکن مطلب آپ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ اے کویسچن آف اف، اٹس اے کویسچن آف کہ وہ کہاں کھڑی ہوتی ہیں، انہوں نے سیاست میں عملی سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ ایم این اے کے لیے بھی کھڑی ہوں گی۔ یہ لیکن وہ تو پیدائشی عملی سیاست میں ہے نا۔ مجھے بتائیں یہ عملی سیاست میں بچپن سے ہیں۔ آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہیں جب بی بی شہید ان بچوں کو لے کر آصف صاحب سے ملنے جا رہی تھی؟ کون بھول سکتا ہے؟ جی بالکل دیکھی ہیں، بالکل یہ ان کی میموری میں، اور اس وقت وہ بچی خود جو ہے وہ نیب کے کوٹ آرڈرز لے کے جاتی ہے کہ مجھے والد سے ملنے دیں، اور ان کے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو بچے تو سیاست میں ہیں، there's no two ways about it۔ جو جن کنڈیشنز میں وہ رہے ہیں، ان کی گھٹی میں سیاست ہے، اس میں تو کوئی جن قربانیوں سے اور کرب سے گزرے ہیں تو وہ سیاست سے کیسے الگ رہے؟ دے آر نیچرل پولیٹیشین، وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ کے چیئرمین کا ایک ڈبیکل ہوا، اس کے لیے زیادہ پیپلز پارٹی کو بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ممبرز نے
ووٹ نہیں دیا حاصل بزنجو صاحب کو. اس معاملے میں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں تھوڑی سی ذرا غلط فہمیاں سی پیدا ہوئی, وہ دور ہو گئی ہوئی کیا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. پیپلز پارٹی کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے ہر ممبر نے استعفیٰ دیا. تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے, مجھے حیرت ہے یہ کون سے کوارٹرز یہ کہہ رہے ہیں. اگر کسی انڈیویجول نے یہ بات کی ہے تو اس کی پارٹی نے بھی اس سٹیٹمنٹ کو ڈس اون کیا ہے. ہو سکتا ہے ایک حربہ ہو کہ ایک اپوزیشن جو ساتھ ملی ہوئی ہے, اس وقت ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے یہ ایک حربہ ہو کہ اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرے, لیکن اگر یہ ایسا حربہ تھا تو وہ ناکام ہوا ہے. اچھا, یہ کوٹ لکھپت جیل میں میاں شہباز شریف کافی ہفتوں کے بعد, وہ کیوں خود ریل رہے ہیں, میاں اپنے بھائی میاں نواز شریف سے ملے اور انہوں نے ان کو اور باتوں کے علاوہ ہدایت کی ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کی لانگ مارچ میں حصہ لیں, اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے. جی, اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا ہے. انہوں نے بھی آج کچھ فیصلے کیے ہیں, کمیٹی بنائی ہیں, مولانا فضل الرحمان کی جماعت دی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا ابھی تک, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ جو رہبر کمیٹی ہے, میں سمجھتی ہوں اس کو یہ فیصلے کرنے ہیں کہ کیونکہ جو چیز ہوگی جوائنٹ ہوگی انڈر ایک تو پارٹی کی اپنی ایک مومنٹم ہے, وہ تو ہو رہا ہے. چیئرمین جا رہے ہیں, مل رہے ہیں لوگوں سے, بارڈ کمیونٹی سے مل رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے مل رہے ہیں. پچھلے دنوں وہ گلگت بلتستان گئے, آنے والے دنوں میں شاید وہ کشمیر بھی جائیں اور علاقوں میں بھی جائیں. یہ تو پارٹی کا اپنا ایک ڈیسیشن ہے اور مومنٹم ہے. جہاں تک جوائنٹ ایکشن کرنا ہے تو وہاں کے لیے رہبر کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہی یہ فیصلہ کرے گی. اس کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ وہ ریکمنڈیشنز دیں اور اس کے بعد وہ لائے عمل طے ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن میں ہمیں ٹوکن پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جنرلی پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھی. لیکن سب حقیقت تو یہ ہے, نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, اپنوں نے ہی ان کے نشیمن پہ بجلیاں گرائی ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی معاملے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. نظامی صاحب, نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ڈیل نہیں کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی جنگ لڑوں گا. نواز شریف صاحب ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے, باقی سٹیک ہولڈر بی این آر او نہیں دینا چاہ رہے. یہ جو ہے نا, بڑی میاں نواز شریف نے بڑی اہم بات کی آج. پھر ڈیل کی خبریں کیوں ہیں, ڈیل کا دھواں کیوں ہے؟ یہ دھواں تو دیکھیں نا, یہ ادھر سے دھونے دینے والا ہی دھواں دے رہے ہیں نا. کچھ لوگ چاہ بھی رہے ہیں بیچ بچولیے. جی, لیکن میاں نواز شریف کیوں ہیں؟ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا, انہوں نے اپنے قریبی حلقوں کو کہا. شہباز شریف کو تو 13 اگست کے بعد آپ ملے نا وہ, جی جی, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنے سال جو کارڈ نکالی, سیاست پیسے نکالی ہے, کہ میں چور کے لاؤں اور اپنی بارے کو کر کے واپس چلا جاؤں؟ میں یہ ہرگز کرنے کو تیار نہیں ہوں. ٹھیک. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو حمزہ کے جو بھائی ہیں سلیمان, جی جی, وہ بڑے برہم ہیں تایا جان سے کہ یار آپ نے کیا ہمارے لیے بھی مشکل پیدا کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. دیکھیں انسان جو ہے وہ بڑا ایڈجسٹ کرنے والا, فلیکسیبل اینیمل ہے. جی, لیکن میاں نواز شریف ٹھیک ہے, ناز و نوم, لگژری, امیر آدمی ہیں, شاہی زندگی تھی دوسرے معنوں میں. ان کے والد صاحب تو سیلف میڈ تھے, لیکن انہوں نے تو شروع سے یہی, جی بالکل ایسے, اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے شوقینی کے ساتھ پرائم منسٹری کی ہے. بڑے نفیس آدمی ہیں کھانے پینے کے بعد. لیکن انسان بڑی جلدی ایڈجسٹمنٹ بھی کرتا ہے. ایسے وہ کر گئے ہیں, سمجھوتا کر گئے. خیال ہے کہ یہ ویل بریک کر لیں گے, یہ نہیں ہوگا اتنی آسانی سے. اور یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے وہ ویل بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے. مریم صاحبہ بھی خاصی, لیکن بات ایک میں آپ کو جی جی جی, بڑی ہی ایک نقطے کی بات. دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے تو بک پاسنگ کی ہے نا. جی, جو انہوں نے فیصلہ دیا جعلی ویڈیو پہ, انہیں اس میں کوئی کہا کہ جی سب سے پہلے تو اس میں یہی نہیں پتہ لگتا کہ جی فورینسک لائن, جب وہ مان رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیو میں نے بنوائی, جی جنہوں نے بنوائی. نمبر 2 یہ کہ جناب
21 سوال جو ہیں یہ 21 چیزوں کے جواب چاہیے، نمبر 2 جی نمبر 3 یہ کہ جناب یہ اس کا فرینزک ہو سکتا ہے؟ نہیں جو جج ارشد صاحب جو ہیں جی وہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ ہاں یہ میری ویڈیو ہے اور مجھے بلیک کرنے کی کوشش کی گئی، ہم بحث میاں نواز شریف کے اوپر کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو یہ علم ہے کہ جلد یا بدیر دس ول بی تھرون آؤٹ. ٹھیک ہے نظامی صاحب، اس سے پہلے ہم اکانومی کی بات کر رہے تھے، اسد عمر صاحب کا ہم نے ذکر کیا، ان کی بھرمی کی بات بھی کی، موڈیز کی ایک رپورٹ آئی ہے اور B3 نیگیٹو ریٹنگ میں ہم برقرار ہیں. یہ بائی دا وے یہ مودی کی نہیں، یہ موڈیز کی ہے، یہ ریٹنگ مانیٹرنگ ریٹنگ ایجنسی ہے، انٹرنیشنل کریڈٹ یہ دیتی ہے مختلف ملکوں کو. اور اس کو کہہ رہا ہے کہ اس میں جو بنیادی طور پہ کہ جو بیرونی دباؤ ہے نا وہ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو سے ابھی بھرپور طریقے سے برقرار ہے جی. اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہت ویک ہیں. میکرو مواد ہے، GDP گروتھ، اسٹاک ایکسچینج، نہیں یہ فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کا بڑا چرچا تھی کہ وہ بہت کم ہو گیا، وہ ہے. اچھا، اور پھر اس نے کہا کہ یعنی جو 8.9% بجٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اس سے بہت زیادہ ہماری، اور اسد عمر صاحب نے ٹھیک کہا کہ پارلیمنٹ کو کیا گیا. اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بڑی صنعت میں 3.6% کمی ہوئی ہے جو ایکسپورٹ کا بڑا اہم یہ ایک دہائی میں سب سے کم پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کمی ہوئی ہے. جی بالکل ایسا. یہ تو ہے نا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ایک سال میں 59% نیچے چلی گئی ہے، تقریباً 60%. اب اس کی وجہ پتہ کیا؟ یا تو یہ ہے کہ جو پہلے بہت اونچی تھی وہ سی پیک کی وجہ سے تھی، انہوں نے سی پیک کو بھی انڈر میں، آپ کو پتا رزاق داؤد نے تو کہا تھا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، اس کو معطل کر دیں. عملی طور پہ اس کو معطل کیا ہوا انہوں نے، عملی طور پہ معطل کیا ہے. اس کا فیز 2 سٹارٹ ہونا تھا، نہیں ہوا. جن میں بڑی مہربانی کی ہے پاکستان پہ. دیکھیں نا اس وقت آپ کو افغانستان پہ سودے بازی کرا رہے ہیں اور بہت سارے آپ کے کام ہیں، تو انہوں نے آپ کی B3 نیگیٹو ریٹنگ جو ہے برقرار رکھی ہے اور آپ پر بڑا احسان کیا انہوں نے. نظامی صاحب ہاں، لیکن اس پہ جو دوسری جو زیادہ تشویش تھا جی وہ ہے کہ جو ورلڈ وائڈ گورننس ورلڈ بینک کا انڈیکیٹر ہے اس میں ہم سلپ کر گئے نیچے. جی بہت چرچا تھا کہ یار وہ کیا نام ہے، گڈ گورننس، پہلی والی حکومتوں تو بہت ہی نالائق، کرپٹ اور چور تھی، وہ مصیبت کر گئی ہیں. آصف غفور صاحب نے کہا 10 سال لگیں گے. میں تو یار بڑا ڈیمورلائزڈ ہوں کہ یار 10 سال لگیں گے کینسر کے پیشنٹ کو کیمو تھراپی دیتے ہوئے. یہ حفیظ شیخ صاحب نے جو کیمو تھراپی جو ہے مجھے بتائیں نظامی صاحب، ویسے ایک نئی ریسرچ میں جی کیمو تھراپی تو اکثر مریض بیچارہ مر بھی جاتا ہے. خدا نہ کل میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ کیمو تھراپی لینے والے کینسر پیشنٹ 90% ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اگر اکانومی کو کینسر ہے تو پھر ہمیں میں تو بڑا یہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے. جی یہ ان کا کہنا ہے. اور پھر اس سے پہلے اسد عمر صاحب بھی کہتے تھے ICU میں تھی اور اب ہم اس کو وارڈ میں لے کے آئے ہیں. یہ ساری باتیں تو ہوتی رہی ہیں لیکن علاج ابھی بھی نظامی صاحب ایسپرین سے ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو رینکنگ ہے نا اس میں اکاؤنٹیبلٹی، سیاسی استحکام، دہشت گردی کا خاتمہ، ریگولیٹری کوالٹی، رول آف لا، کنٹرول آف کرپشن. تو وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں یعنی جو ریجنل کمپٹیٹیونیس ہے جو وہ بالکل ہی ہمارے نیچے چلی گئی. تو یہ تو ایک رپورٹ ہے اور اس میں ہم نے مائنس ان کو ویری لو ہے یہ -3 آلریڈی. نظامی صاحب ایک رپورٹ اور ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آج جو خبر لگی ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک رپورٹ ہے جو آپ وہ اقبال زیڈ احمد صاحب وہ نہیں اس میں چھوڑیں پہلے اقبال جو مہنگائی کا معاملہ ہے. اوہ یس اس پہ تو بیورو آف اسٹیٹسٹک نے نظامی صاحب جو اپنے حکومت نے کہا کہ 1 کلو چینی 20 روپے مہنگی ہوئی ہے ایک سال میں. بکرے کا گوشت 84 روپیز، گائے کا گوشت 45 روپے، جی مرغی 61 روپے فی کلو، اور کوکنگ آئل 82 روپے مہنگا ہوا ہے. اور بھی یہ بہت لمبی لسٹ ہے، وقت کی قلت کی بنا پہ میں وہ پڑھ نہیں سکتا. لیکن آپ بتائیے کہ غریب آدمی جو ہے وہ کس طرح یار آپ کہیں. نظامی صاحب یہ آپ نے میکرو کی بات کی نا، اب میں یہ مائکرو کی بات کر رہا ہوں. نظامی صاحب انٹرسٹنگ، حکومت نے بیورو آف اسٹیٹسٹک یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ماپنے کا پیمانہ بدل دیا ہے
पुराने पैमाने के तहत महंगाई अगस्त में 11.6% रही है और नए पैमाने के तहत महंगाई 10.5% है। नहीं, लेकिन अब ये यहाँ मुझे इसहाक डार साहब याद आ रहे आप हैं। देखें ना, मज़ेदार बात है कि IMF कहती है बड़ी अच्छी बात है जी। ये महंगाई हो रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, मैक्रो ये मैक्रो जो है ये इट्स कॉस्ट। अब आप इकबाल ज़ैड अहमद की क्या बात कर रहे थे? इकबाल ज़ैड अहमद साहब की बात ये है, अच्छा इससे पहले इसहाक डार साहब मुझे याद है वो भी यही तरीके किए करते थे, पैमाने बदल के महंगाई कम कर देते थे। वो नैब वाले कह रहे हैं कि 100 अरब रुपया उनके अकाउंट में है, जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन हुई। 100 अरब रुपया? 100 अरब रुपए, ये 100 अरब रुपए कितने होते हैं और ये कैसे आ जाते हैं निज़ामी साहब अकाउंट्स में? इसी में मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात हुई है ना, जी जी, कि वो कहते हैं कि ये इसका वो खुरा नहीं बता सके कहाँ से आए हैं, मनी ट्रेल नहीं बता सके। तो मतलब है कि अगर पाकिस्तान में सेठों के पास 100 अरब रुपए बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं यार, तो फिर तो यार पाकिस्तान जो बैंकों के बाहर हैं वो कितने होंगे? हाँ, फिर यार आमीन ये देखना चाहिए कि ये इस किस्म के लोग जो हैं इनको तो कैफरे करदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन हो सकता है उनके जो पार्टनर्स हैं निज़ामी साहब, उन्होंने भी कोई पैसा पार्क किया हो इनके पास। इनके पार्टनर्स भी तो छोटे लोग नहीं है, बड़े 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 ऑनरेबल लोग हैं सब, और बड़े ऑनरेबल एंड वेल हाँ, रिप्यूटेड, बिल्कुल बड़े उनके सिलसिले हैं। नहीं, वैसे इकबाल ज़ैड अहमद साहब भी बड़े मरंजा आदमी हैं बिल्कुल, और उन्होंने यहाँ लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल शुरू करके एक इंस्टीट्यूशनल चीज़ किया बड़ी अच्छी। बिल्कुल ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के इतना ही, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।